मॉर्निंग, सुबह बखैर एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद मुनसिफ। ख़वातीन हज़रात, एक और नई सुबह, एक और फ्रेश दिन। वेल यस, तमाम अपने प्यारे प्यारे नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। बहुत बहुत खुशामदीद, वेलकम टू द शो। ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम हर रोज़ यहाँ कोई ना कोई ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी को वेल यस दावत देते हैं जो किसी ना किसी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और वो हम लोगों को अपने तजुर्बात में शामिल करते हैं। इससे हम लोगों की ज़ाहिर स्टडी भी हो जाती है और देखा जाए तो बाज़ अच्छी मालूमात में भी यकीनन इजाफा होता है और हम लोगों को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल ही जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इल्म की या एजुकेशन की बात करें तो वाकई एक ऐसी दौलत है जो जितनी खर्च की जाए, खर्च करने से ये और भी ज़्यादा बढ़ती है और इसमें यकीनन इजाफा होता है। इल्म या एजुकेशन या जिसे हम तालीम भी कहते हैं, इसे हासिल करना अगर हम आज के दौर की बात करें, शायद हमेशा से हर दौर में था लेकिन आज के दौर में स्पेशली बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। मुकाबले के इस दौर में जहाँ हर तरफ कंपटीशन है, वहाँ पर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, इसमें भी एडमिशन लेना अब आजकल बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है और कहीं ना कहीं ज़रा मुश्किल काम ये होता जा रहा है। वेल आज अगेन हमारी फरमाइश, हमारी रिक्वेस्ट पर एक ऐसे ग्रेट अकेडमिक से जुड़े हुए एक ऐसे अकेडमिशियन यहाँ तशरीफ लाए हैं जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, उर्दू, अंग्रेजी और एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट के ये एक्सपर्ट हैं। प्रेजेंटली आप एसोसिएटेड हैं विद मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी से। वेल यस, हमारे साथ आज की इस सुबह लाइव इन द स्टूडियो मौजूद है प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी साहब जो वेल यस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के HOD हैं, कंट्रोलर ऑफ एजुकेशन हैं। आपने उर्दू में MA किया है, इंग्लिश में आपने MEd किया है, एजुकेशन में आपने डॉक्टर्स माशाल्लाह हासिल किया है एंड वेल यस आज यकीनन इस सुबह बहुत सारी चीजें आपसे जानेंगे, आपसे हम बटोरेंगे। खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त तो बस रमजान की बरकतें हैं। सही सही। अगेन खुशनसीबी हमारी, वाकई मुबारक महीने में आप तशरीफ लाए हैं, यहीं से जनाब इब्तिदा करते हैं। ये मेरे लिए भी बड़ी सादत की बात है कि आपने रमजान शरीफ के मौके से मुझे मौका दिया है। अगर थोड़ा सा डॉक्टर साहब हम अपने हर प्रोफेसर साहब से और हर अपने मेहमान से पूछते हैं कि रमजान शरीफ के इतने महीने गुजारे हैं बचपन के, ऑफकोर्स अम्मी अब्बुलों के साथ, भाई बहनों के साथ, कजिन्स के साथ, नाना नानी, दादा दादी के साथ, कुछ थोड़ी सी उनकी यादें, उस वक्त की बातें हमारे साथ शेयर अगर कर सकते हैं तो इट वुड बी ग्रेट। देखिए, बचपन के अरसे में काफी अगर आप गौर करें तो एक 4-5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बाकी के जो 11 महीने होते हैं वो बहुत बड़ा तवील अरसा होता है और जब पहली मरतबा उनको होश आता है और वो रमजान शरीफ को एक तरह से जीते हैं तो बहुत अच्छा महसूस होता है, एक माहौल में तब्दीली महसूस करते हैं। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि उनको उठाया नहीं जाता है, आँख खुल जाती है सहर के वक्त और वो देखते हैं कि बड़े लोग जो है तो सहर कर रहे हैं तो उनकी भी ख्वाहिश होती है कि वो भी उसमें शामिल हो जाएं। फिर उनसे कहा जाता है कि नहीं अभी आप रोज़ा नहीं रख पाएंगे। तो ये सारे तजर्बात से गुजरते हुए जब रोज़े का शऊर आता है तो मैं समझता हूँ कि इसमें घर के अफराद का बहुत बड़ा दखल होता है। वो जिस अंदाज में बच्चों की तरबियत करते हैं, बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं और रोजे की सही स्पिरिट को वो समझ पाते हैं और इस तरीके से उनकी जिंदगी का आगाज होता है। सही अगर देखा जाए तो रमजान शरीफ जो है सिर्फ बज़ाहिर चंद इबादत का नाम नहीं है, इसमें तरबियत का एक ऐसा माहौल कुदरत की जानिब से बन जाता है कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत कुछ अपनी आदतों को तब्दील कर लेते हैं बेशक, और बड़ों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अपने बच्चों को टर्न कर सकें, एक रुख दे सकें, एक दिशा दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही। इसी तरह से अच्छा तो थोड़ा सा बचपन की आपने बातें की, आज की अगर हम बात करें, आप हैदराबाद में, औरंगाबाद से आपका ताल्लुक है, फिर आप हैदराबाद में आए, कुछ अपने औरंगाबाद की भी बात कर सकते हैं, यहाँ की भी सहरी अफ्तारी की बात करें या थोड़ा सा रमजान के माहौल की बात करें, कुछ चेंजेस, कुछ तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, वक्त के साथ साथ तब्दीली तो हर महाज पर है और रमजान शरीफ में भी काफ़ी तब्दीलियां हैं। मिसाल के तौर पर यह कि पहले लोगों के पास काफ़ी वक्त हुआ करता था तो इज्तिमाई तौर पर जो है प्रोग्राम्स बनते थे। शहर का प्रोग्राम जो है ख़ास तौर से जो है इन्हें इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पर कर भी लिया जाए तो इफ्तार जो है आमतौर पर जो है कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर करने का एक माहौल था, लेकिन रफ्ता रफ्ता वक्त के लिहाज से इसमें कमी होती जा रही है। हालांकि आज भी इफ्तार पार्टियां ज़रूर होती हैं लेकिन उनकी नौयत कुछ अलग हो गई है। अब पहले जो खुलूस के साथ लोग एक जगह जमा होते थे और चीज़ों को शेयर करते थे, अब
عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ سیاسی افطار پارٹیاں زیادہ ہوتی ہیں. جی اب ایک اور چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب، جیسے اب نے بچپن کی بھی باتیں کی، جیسے ہم نے اپنے امی ابو وغیرہ سے سنا ہے کہ سحری کے میں اٹھایا کیسے جاتا تھا، تو باقاعدہ ایک فقیر کی ٹولی جاتی تھی اور وہ سب کو کبھی دروازے کھٹکھٹاتی تھی، کبھی آواز دیتی تھی کہ اٹھو سحری کا وقت ہو گیا ہے وغیرہ. تو کچھ ایسا اورنگ آباد میں بھی کچھ؟ جی اورنگ آباد میں بھی ایسا ماحول تھا، فقیروں کی ٹولیاں آتی تھی اور خاص طور سے جو ہے وہ چند واقعات پر مبنی جو ہے نظمیں اور اس طرح کی گیت جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور وہ اتنی بآواز بلند پڑھتے تھے کہ اس کے بعد جو ہے پھر کسی الارم وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں یہ چیزیں تھی بھی نہیں. آج کل جو جتنی جو ہے ٹیکنیکس ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس زمانے میں وہ تھی بھی نہیں، اور اس طریقے سے بہت آسانی کے ساتھ ایک ماحول بن جاتا تھا. اور وہ اتنی اپنائیت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اور ایک طرح سے لوگ اگر اٹھ بھی جائیں اور کسی دن فقیر کی آواز اگر نہ آئے تو مس کرتے تھے کہ وہ آواز آج کیوں نہیں آئی. اور پھر جو ہے جب وہ لوگ اپنا حصہ مانگنے کے لیے آتے تھے، عیدی مانگنے کے لیے آتے تھے، تو بہت اپنائیت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے اس نے سلوک کیا جاتا تھا، اور بعض مرتبہ اظہار بھی کیا جاتا تھا کہ دیکھیے آپ فلاں دن آئے نہیں اور یہ مسئلہ پیدا ہو گیا. اس طریقے کی بات. تو ظاہر ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ ذکر تو ہم کرتے ہی رہیں گے، یہ باتیں تو ہم کرتے ہی رہیں گے. تھوڑا سا جو آپ کے سبجیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو بھائی ماشاءاللہ انگریزی یا اردو جیسی رچ اینڈ پاپولر زبانوں کے آپ ایکسپرٹ ہیں، کنٹرولر آف ایگزامینیشن آپ رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن، تعلیم یا علم، آف کورس یہ آپ کا ایکسپرٹ رہا ہے جس میں آپ نے کئی ڈگریز حاصل کی ہے اور فی الحال یہی آپ پریکٹس کر رہے ہیں. اسی کو بڑھاتے ہوئے اگر ہم بولیں کہ ایجوکیشن میں کچھ چینجز، میتھڈ آف ایجوکیشن جسے کہتے ہیں یا سسٹم آف ایجوکیشن کہتے ہیں یا میتھڈالوجی جسے کہتے ہیں، کچھ اس میں تبدیلیاں آئی ہیں، چینجز آئی ہیں، اور کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں؟ یقینی طور پہ بہت ساری تبدیلیاں ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے جب ہم لوگ اپنی ٹریننگ ہم لے رہے تھے ٹیچر بننے کے لیے، ہم بی ایڈ کا کورس کر رہے تھے، اس زمانے میں ہمارے ٹیچرز ہم کو پڑھایا کرتے تھے کہ ایجوکیشن از اے ٹرائی پولار پروسیس. اور وہ کہتے تھے کہ آج سے پہلے تو ایجوکیشن کو بائی پولار پروسیس یا دو ستونی عمل سمجھا جاتا تھا، یعنی طالب علم کی شخصیت اور استاد کی شخصیت، ان دونوں شخصیات سے ہی ایک طرح سے جو ایجوکیشن کی عمارت ہے، تعلیم کی عمارت ہے، وہ کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اب تبدیلی ہے. طالب علم اور استاد کی اہمیت کے ساتھ ساتھ سماجی ماحول کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے. سماجی ماحول بھی فیوریبل ہونا چاہیے، خوشگوار ہونا چاہیے، وہ سپورٹیو ہونا چاہیے، تبھی جا کر تعلیم کا جو عمل ہے وہ مکمل ہوتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ اب ٹرائی پولار سے بات بہت آگے بڑھ گئی. پہلے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو 4 ستونی عمل کہا گیا، پھر 5 ستونی عمل کہا گیا، اور اب 6 ستون سمجھے جاتے ہیں. طالب علم پہلا ستون ہے، استاد دوسرا ستون ہے، اور اس کے بعد جو ہے سرپرست تیسرا ستون ہے، انتظامیہ ایک ستون ہے، حکومت ایک ستون ہے، اور پھر سماجی ماحول. اس طریقے سے دیکھا جائے تو 6 ستونی عمل ہو گیا ہے. یہ 6 لوگ مل کر اشتراک سے اور مشترکہ جدوجہد سے جب تعلیم کو ایک رخ دینے کی کوشش کریں گے تب جا کر تعلیم میں کامیابی ہو سکتی ہے. تو یہ ایک بڑا بنیادی فرق ہے کہ یہ ایجوکیشن جو ہے کوئی ایک انفرادی عمل نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے اجتماعی عمل ہے. کریکٹ. ہمیشہ جو بھی یہاں پہ بیٹھتے ہیں وہ کہیں نہ کسی بات میں علم کا یا ایجوکیشن کا ذکر لے آتے ہیں، اور جس کہ ہم نے بھی اسٹارٹنگ میں کہا کہ جتنا زیادہ آپ دیتے ہیں ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ یہ اور زیادہ اسپریڈ ہوتا ہے. تمام لوگ آج بھی اگر ایک دم سے ایجوکیشن پوری نہ پکڑتے ہوئے، پوری نہ گریب کرتے ہوئے وہ پروفیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، کاموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کیا کتنا آپ اس کو بنیادی حقوق بھی کہیں گے اور کتنا بیسلی یہ بہت ایک اہم چیز ہے، کتنا فوکس کریں گے؟ دیکھیے، تعلیم تو ایک بنیادی حق ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہمارے ملک میں جو ہے پاس ہو چکا ہے 2010 سے، اس کا نفاذ بھی عمل میں آ چکا ہے. لیکن جس تعلیم کے بارے میں جس کو کمپلسری ہم کہتے ہیں، لازمی کہتے ہیں، وہ بیسک ایجوکیشن ہے. مان لیجئے کہ 14 سال کی عمر تک، 15-16 سال کی عمر تک وہ تو لازمی تعلیم ہے. لیکن اس کے بعد کی جو تعلیم ہے وہ ہر آدمی کی اپنی دلچسپی کے لحاظ سے، اس کے حالات کے لحاظ سے اس کو موقع ملنا چاہیے. بالخصوص اس کی دلچسپی کے میدان میں اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. اگر وہ کسی ووکیشن میں جو ہے دلچسپی رکھتا ہے تو اس کو اسی میدان میں ایکسپرٹائز کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور اگر وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اعلیٰ تعلیم کے موقع حاصل ہونے چاہیے. صحیح. اچھا، زبانوں کی اگر ہم بات کریں تو ظاہر مولانا آزاد اردو نیشنل یونیورسٹی کی بات کریں تو میڈیم آف ایجوکیشن از اردو. اردو بہت اچھی زبان ہے، اسے زیادہ سے زیادہ ہمیں سیکھنا ہے، اسے پروموٹ کرنا ہے. لیکن آج اگین اس کمپٹیشن کے دور میں انگریزی بھی ایک ایسی زبان بن کے نکل رہی ہے جو اگر ہمیں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک انڈیویجول میں کانفیڈنس ہوتا ہے، نہیں آتا ہے تو کہیں نہ کہیں چاہے انٹرویوز فیس کرنے ہوں یا انٹریکشن کرنا ہو تو اسے کمپلیکس کا وہ شکار ہو جاتا ہے. تو کس طرح سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا پروفیشنل کورسز دیتے ہیں، کیسے گروم کرتے ہیں کہ آگے اس کمپٹیشن کے دور میں انگریزی کہیں کوئی دشواری نہ بنے اور وہ اس کو بھی فیس کر سکیں، کیسے گرومنگ ہوتی ہے؟
آپ نے جن خیالات کا اظہار کیا آج کل کے لحاظ سے بالکل صحیح ترجمانی آپ نے کی. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر انگریزی میں مہارت ہو تو ہی خود اعتمادی اور سیلف کانفیڈنس آئے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ بات صحیح نہیں ہے. مادری زبان چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ تیلگو ہو، ہندی ہو، کوئی زبان ہونے دیجیے جو آپ کی مادری زبان ہے، جب تک کہ مادری زبان پر آپ کو اچھی طریقے سے عبور حاصل نہیں ہوگا، ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ آپ دوسری زبان پر چاہے وہ انگریزی زبان ہی کیوں نہ ہو اس پر عبور حاصل نہیں کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی تعلیم کے لیے، بیسک ایجوکیشن کے لیے یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کے لیے ذریعہ تعلیم جو ہے وہ مادری زبان ہونا چاہیے. اس سے جو کنسپٹ کی کلیئرٹی ہوتی ہے، تصورات جو واضح ہوتے ہیں، وہ کسی اور زبان کے ذریعے سے نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن آج لوگوں کے نزدیک جو ہے انگریزی کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں لوگ اس کو ایک طرح سے تقاضا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو شروع ہی سے وہ کانوینٹ اسکول میں بھیجنا پسند کر رہے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانوینٹ ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے یا انگریزی تعلیم کو فروغ نہیں دیا جانا چاہیے، لیکن مادری زبان کی اپنی اہمیت سے انکار کرتے ہوئے اس کو جو اپنایا جا رہا ہے، اس سے غالباً کیفیت یہی پیدا ہو جا رہی ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ مادری زبان کو بھی ڈیو ویٹ ملنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ نے اردو میڈیم اسکول میں اپنے بچے کو داخل کر دیا ہے تو صرف اور صرف وہ اردو سیکھے گا. دیکھیے زمانے کا تقاضا جو ہے اس کو پورا کرتے ہوئے اردو میڈیم اسکول میں بھی جو علاقائی زبان ہوتی ہے، جیسے یہاں کے تناظر میں اگر آپ بات کریں تو تیلگو ہے، یا جس ریاست کی جو بھی سرکاری زبان ہوگی تو اس علاقائی زبان کو بھی اہمیت دینی چاہیے، اور خاص طور سے بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے انگریزی کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. انگریزی کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو بھی یہاں پر بیٹھتا ہے اور جو بھی قابل انسان کی جو قابل سوچ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو ماترم زبان ہے ہماری، چاہے اردو ہو یا جو بھی ہماری مدر لینگویج ہو، اس میں آف کورس ہمیں کمفرٹیبل ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انگریزی کے ساتھ ساتھ کوئی بھی اور زبان، چاہے وہ فارن لینگویج ہو، چاہے آف کورس ہماری مدر ٹنگ ہو، اگر آتی ہو تو ضرور ہمیں گروم کرتی ہے، ہمیں ہماری شخصیت کو اور آگے بڑھنے میں یقیناً پروفیٹیبل ہمارے لیے ثابت ہوتی ہے. یہ وہی پروگرام ہے جناب جہاں پر ایک خاص مہمان کی بات چیت کے ساتھ آپ کی کالز بھی انوائٹ کی جاتی ہیں. پہلے کالر کو ہم سنتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ، صبح بخیر. زاہد صاحب بہت بہت خوش آمدید. جی ہاں ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ ٹو یور ٹیم ایز ویل ایز ٹو ڈاکٹر صاحب کو ہمارا بہت بہت سلام. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. جی ارشاد. کر سکتا ہوں پلیز؟ ہاں وہ زاہد صاحب پوچھیں، پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پوچھیں کیا سوال. ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک سوال ہے آپ سے. جی. نو ڈاؤٹ آج کل جو علم کا دائرہ ہے بہت بڑھ رہا ہے. جی. پیپل آر ایجوکیٹڈ, جی. even degree holders, جی. no doubt. جی. But what is the reason behind that people are not mentally and روحانی educated? یعنی تہذیب اور تمدن سب چل گیا, لوگ ایجوکیٹڈ تو ہے اس میں نو ڈاؤٹ. جی. تو میں ذرا اس سوال کا جواب چاہتا ہوں پلیز. چلیے پلیز آپ نے کال کیا, تھینک یو. پلیز ہمارے ساتھ آپ بنے رہیے زاہد صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. کل بھی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جو پروفیسر بیٹھے تھے انہوں نے کہا تھا چیریٹی اسٹارٹس فرام دی ہوم. مطلب جو چیز ہے, چاہے تربیت ہو, چاہے جو سکھانا جو بتانا, وہ گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے. سو بہرحال آپ اس کے سوال کا کیا کس طرح سے جواب دیں گے اور کن باتوں پہ فوکس کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے سوال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوال بہت اہم سوال ہے, اور بہت سارے ڈگریاں حاصل کرنے کے باوجود بھی ایک انسان میں اخلاق, آداب, تہذیب و تمدن اور جہاں تک انسانیت کے جو عناصر ہے اس کی جو ہم کمی محسوس کر رہے ہیں مادہ پرستی کے اس دور میں, یہ بہت تشویشناک بات ہے. اس پر ہم ہی نہیں بلکہ ماہرین تعلیم بھی کافی فکر مند ہے, ملک کی قیادت بھی فکر مند ہے. سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی آئے, اعلیٰ تعلیم کے ساتھ لوگ بہت اچھے تربیت یافتہ بھی ہوں, ان میں انسانیت کے جو عناصر ہیں وہ بھی جذب ہوں اور اچھے اخلاق و آداب کا بھی مظاہرہ وہ کر سکیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایسی صورتحال پیدا کیوں ہوئی؟ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایسی صورتحال پیدا ہونے کی دو بنیادی وجوہات جو ہے وہ ایک تو ہے مادہ پرستی, مٹیریلزم, کہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی فوائد حاصل ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے تناظر میں اور دیگر ممالک کے تناظر میں بھی اگر ہم بات کریں تو سیکولرزم کو کہیں نہ کہیں جا کر ایک طرح سے مس انڈرسٹوڈ کیا گیا, اس کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی. لوگوں نے سمجھا کہ جب سیکولرزم کو ہم نے اپنے ملک میں ایک ویلیو کے طور پر, ایک کانسٹیٹیوشنل ویلیو کے طور پر اپنایا ہے, تو شاید پھر ہم اخلاقی تعلیم جس کی جڑیں جو ہے مذہب میں ہوتی ہیں وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں, اس کا انتظام ہم نہیں کر سکتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ 1947 سے